हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक इंतहाई अहम मुद्दे के हवाले से बात करेंगे, बजट के हवाले से, एंड नॉट जस्ट द रेगुलर बजट, रादर डिफेंस बजट। पाकिस्तान ने अभी जिस तरह से भरपूर तरीके से, शानदार तरीके से मार्का हक में ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत भारत को धूल चटाई है, भारत को जो इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त दी है, बावजूद इसके कि भारत का साइज़ ये है और पाकिस्तान का साइज़ ये है, जोग्राफियाई ही नहीं बल्कि मईशत के एतबार से भी, और सबसे बढ़ के डिफेंस बजट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ पे 86 अरब डॉलर भारत का बजट और कहाँ पे सिर्फ 8 या 10 अरब डॉलर पाकिस्तान का बजट, कहाँ पे दुनिया के बेहतरीन करार दिए जाने वाले रफाल तैयारे और उनके मुकाबले में चाइनीज़ तैयारे J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 जिन्होंने अब पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है। लेकिन इस सब के पीछे पाकिस्तान की अफवाज की महारत, काबिलियत और सबसे बढ़कर उनका पाकिस्तानियत का जज्बा। सो इसी मुद्दे को, इसी मामले को सामने रख के ये बात तो तय है कि दिफाई बजट में इजाफा नागुज़ीर है, होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को थ्रेट है ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल। लेकिन जो सवाल है, जिस मुद्दे को आज हम उठाएंगे प्रोग्राम में, कि फ्रेजाइल इकॉनमी, ए स्ट्रगलिंग इकॉनमी, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे दिफाई बजट में इजाफा करने के लिए? क्या अवाम का पेट काटा जाएगा? क्या अवाम के मंसूबे काटे जाएंगे? और वहाँ से पैसे आएंगे कहाँ से? दिफाई बजट में इजाफा होना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों की यही आवाज़ है, लेकिन आवाज़ के साथ रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? इस ख़ास मुद्दे पे आज बात करेंगे, सवालात करेंगे, जवाबात हुकूमत से लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हुकूमत की जो सिफारती महाज पे, मुआशी महाज पे हर एतबार से कामयाबियां हैं, उन पर भी सवालात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। आई हैव PMLN के बड़े ज़बरदस्त रहनुमा, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं अपनी हुकूमत की, अपनी जमात की, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम हैं अली परवेज़ मलिक साहब, और बहुत कम तशरीफ़ लाते हैं मीडिया पर। सो ये शिकवा तो आपसे आगे चल के दूर करेंगे, या आज दूर हो गया आपकी प्रेजेंस से। लेकिन कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, डिफेंस बजट में इजाफा हुकूमत कर रही है, करने जा रही है, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज कहा है, एंड फॉर सम टाइम यू हैव वर्कड इन दैट मिनिस्ट्री एज वेल। उन्होंने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जहां तक हुआ हम आर्म्ड फोर्सेस की मदद करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे? गरीदा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मौका दिया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले, और ये जो हमारी तब्दील शुदा हकीकतें हैं पाकिस्तान की, उनको हमने किस तरह से आगे लेके चलना है, उस पे आने से पहले सिर्फ वज़ीर आज़म साहब को और आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने जिस जवां मर्दी के साथ मेरे ख़्याल से इस सारे के सारे महाज के ऊपर पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव था और पाकिस्तान की जो हर पाकिस्तानी की जो मेरे ख़्याल से जज्बात थे, उसकी जिस तरह से तर्जमानी की, उसके लिए यकीन माने ये जो एज़ाज़ और ये जो ऑनररी ओहदे दिए गए हैं, ये मेरे ख़्याल से उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो अल्लाह ताला इसी तरह जो हमने हम आहंगी और जो इत्तेफाक और इत्तेहाद अपनी सफ़ों के अंदर पाया, काश हम इसी स्पिरिट को आगे लेके अपनी जो माशी जो चैलेंजेस हैं उनको भी हल कर सकें। मेरी तो ये दुआ है, और मैंने, आप जानती हैं, जिस हिस्से पे भी, जिस जगह के ऊपर भी बात की है, वो हमेशा कोशिश की है कि हम नफ़रतों को घटा सकें, दुरुस्त, अपने आपस में हम मोहब्बतों को बढ़ा सकें, और पाकिस्तान की जब बात आए तो एक आवाज़ के साथ खड़े हो सकें। तो आई होप एंड विश कि हम इसी स्पिरिट के अंदर आगे काम आपकी करेंगे। गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त है, और उसमें से एक सप्लीमेंट्री सवाल निकलता है जो मैं आगे चल के आपसे करती हूँ। लेकिन आपके नज़दीक डिफेंस बजट में इजाफा होना चाहिए, देखिए, हुकूमत करने जा रही है? गरीदा, बिल्कुल इसमें कोई बहस ही नहीं है। अच्छा। और मेरे तो अखबार के अंदर शायद आपने बयान भी देखे हों, हमारे जो लोग मईशत को कवर करते हैं, मेरे नाम के साथ जो अखबारात के अंदर बयानात आए, और मैं इस चीज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वज़ीर आज़म साहब मेरी जो राय है उसको कुछ अहमियत दे के ज़रूर उसको कंसिडर करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब उसको रिव्यू करते हैं। मैंने तो बड़ा खुल के कहा है
کہ اب جو حقیقتیں ہیں جو اس خطے کی اب اور جو ہندوستان نے ایک نیا نارمل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اندر وہ صرف انگلی اٹھا کے الزام لگائے اور اس کے بعد راکٹ آپ کی آبادیوں کے اندر پھینکنا شروع کر دیں میزائل تو بیلسٹک میزائل بھی چلا لے تو آپ کو اس کے لیے کنونشنل جو آپ کی وارفیئر ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بیلنس رکھنا پڑے گا اور یہ ہماری ایک نئی حقیقت ہے جس کو ہم پسند کریں نہ کریں ہمیں انتظام کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں تو وہ اس کے لیے وسائل آپ نے کس طرح اکٹھے کرنے ہیں کیونکہ آپ کی معیشت کے اندر یقیناً وہ جدت اور وہ جان نہیں دیکھیں آپ کو ری پرائرٹائزیشن کی بات ہے نا غریدہ گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی امریکہ کی معیشت تو ہے نہیں ٹھیک آپ کوئی یورپ کی معیشت تو ہے نہیں آپ کے چیلنجز ہیں آپ IMF پروگرام کے اندر ہیں آپ کو وسائل ارینج کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے جس کی وجہ سے میرے خیال سے بجٹ کے اندر آپ ایک اچھا خاصا لیکن وہ ری پرائرٹائزیشن یا ری کیلیبریشن کہاں سے ہوگی دیکھیں اس میں بڑا یہ آسان ہے جی آپ کو جو اپنے وسائل ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ کو جو آپ کی انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ جو آپ کی معیشت ہے دیکھیں اگر آپ نے انہی لوگوں کو جس طرح آپ جیسے لوگ ہو گئے یا تو تنخواہ دار لوگ ہو گئے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہیں اگر ان کے اوپر آج بوجھ ڈالنے کی غلطی کی تو وہ تو اپنے پیروں کے ذریعے اپنا فیصلہ آپ کو سنا رہے ہیں نا کہ وہ دوسرے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں کاروبار بند ہو رہے ہیں تو وہ آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہر فورم پہ بات کی انفورسمنٹ اینڈ گوئنگ آفٹر دا گرے اکانومی آپ کو اعلان جنگ کیش کے خلاف کرنا اور جو لوگوں کے لائف سٹائلز آپ کے پاس موجود ہیں وہ کلبوں کے اندر جاتے ہیں وہ گاڑیاں رکھتے ہیں وہ اسلحہ موجود رکھتے ہیں بچے ان کے آپ کے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں آپ اس قسم کی پراپرٹیاں رکھتے ہیں آپ کرائے حاصل کرتے ہیں آپ سٹاک پورٹ فولیو یہ سارا کام جب میں FBR کے اندر تھا یہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیمز کے ذریعے اس ڈیٹا مائننگ کے ذریعے ہم کر کے آئے ہیں یعنی کہ ٹیکس نیٹ کو آپ براڈن کریں گے وائڈن کریں گے اور وہاں سے ڈیفنس بجٹ کی طرف آپ یوٹیلائز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو اس حد تک بھی بات کی کہ یہ بھی ہمیں بنیادی سوال آج اپنے آپ سے کرنا ہوگا بحیثیت پاکستانی بحیثیت پنجابی بحیثیت سندھی کیا یہ جو دفاع کا خرچہ ہے یہ اسلام آباد کی ذمہ داری ہے جو اپنا سود کا بھی شاید خرچہ پورا کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا کیا اس کے اندر interesting point. So what are you trying to say? I am trying to say کہ in the changed realities of Pakistan we have to contribute and this is my personal opinion جو میں نے اخباروں کے اندر بھی آپ کی آئی ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی دفاع کو کس طرح سے امپریگنیبل بنانا ہے اور کیا یہ جو فزیکل نظام ہمارے پاس ہے دیکھیں اس کے اندر آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں ایک میری عرض دیکھیں اس میں آپ ان سے پیسے لیں یا نہ لیں میں آپ کے پاس وہ سوچ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ اتحادی حکومت کی سطح کے اوپر یہ پارلیمان کی سطح پہ فیصلہ ہوگا بٹ دیر آر مور انٹیلیجنٹ ویز ٹو امپلیمنٹ اٹ نا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں 700 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وفاقی حکومت خرچتی ہے 1% لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں اگر صوبے یہ 700 ارب کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کیونکہ سوشل پروٹیکشن 18ویں ترمیم میں ان کی ذمہ داری ہے تو میرے پاس ایز فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب زیادہ ہو گیا تو میں وہ ڈیفنس کے اوپر استعمال کر سکتا ہوں یہی ایجوکیشن کے اندر ہے یہی باقی کے محکموں کے اندر گنجائش موجود ہے تو اگر ہم غریدہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے اور ہماری دفاع جو ہے is not negotiable. Absolutely. So and we have seen that now. We will have to find solutions for that and there are intelligent solutions and difficult solutions. And this is one of an intelligent and I don't think so that would be a difficult decision because اس وقت پوری قوم میں اتحاد اتفاق موجود ہے میں نے اور یقیناً وہی آگے چلے گا سینٹیمنٹ میں نے تو جہاں پہ ہماری اپنی جماعت کی حکومت ہے میں وہاں پہ اپنی قیادت کے ساتھ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے مریم صاحبہ ہوں مجھے ان سب کو ملنے کا بھی موقع ملتا ہے وزیر اعظم صاحب نے مجھے کسی اس ذمہ داری کے لیے انہوں نے حکومت میں بھی جگہ دی ہوئی ہے تو میں تو ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں اور میرے خیال سے ہماری جماعت تو اوپن ہے بٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پنجاب کے لیے تو ایک فارمولہ نہیں بنے گا باقیوں کے لیے دوسرا فارمولہ تو نہیں بنے گا اگر آپ نے سوشل پروٹیکشن
آئین کی روح کے مطابق اگر صوبوں میں دینی ہے دین ایوری ون ہیز ٹو اسٹیپ فارورڈ نا. 3 صوبوں میں تو پرابلم نہیں ہو سکتی بیکاز وہاں پہ اتحادی حکومتوں کی ہی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے. اگر ہم کے نے پی کے ایگریمنٹ کا نہیں دیکھیں میرا پھر اس پہ آپ سے جو جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 صوبوں کے اندر ریاست سیاست سے برتری رکھتی ہے. اگر کوئی ایک صوبہ اس چیز کو پش بیک کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سیاست ریاست سے بڑھ کے؟ میرا نہیں خیال. اگر آپ اس کو انٹیلیجنٹلی آگے لے کے چلیں کیا اس کے بعد یہ اس پہ نیشنل کنسنسس کروانا پڑے گا اور وہ Agreed. تھرو پارلیمنٹ ہوگا؟ نہیں بٹ آپ نے نیشنل فسکل اکارڈ جو آپ نے کیا تھا IMF پروگرام کے اندر جس کے اندر صوبائی حکومتیں اس سارے کے سارے نظام کے اندر شراکت دار ہیں, کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ اب کیا یہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ذمہ داریاں وفاق کی ان کے اندر ریونیو اینڈ ایکسپینسز کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایگریکلچرل ٹیکس نہیں لگا کہ پروونشل ریسورسز بڑھائے جائیں, یہ جو سوشل پروٹیکشن کو سو مائی پوائنٹ از کہ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افسانہ نہیں ہے اور ہندوستان, کیونکہ آج تک تو لوگ اس چیز کو بھی ڈاؤٹ کرتے رہے نا کہ جو فوج کہتی تھی کہ انڈیا سے ہمیں خدشہ ہے کہ شاید یہ کوئی افسانہ ہے اور اس طرح سے نہیں ہوگا, ہم نے تو دیکھ لیا نا کہ ایک ایسے موقع پہ جب وزیر اعظم صاحب دنیا کے آگے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں کہ آئیں میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری میں, ہم دہشت گردی کو برا سمجھتے ہیں, آئیں بیٹھ کے اس کے اوپر ایک تحقیق اور تفتیش کرواتے ہیں, اگر ہماری قصور ہے تو ہم اس کے لیے جو بھی ہرجانہ یا جرمانہ جو بھی ہے وہ ذمہ داری ہم اس کے قبول کرنے کو تیار ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان کی اس آفر کے کہ یونائٹڈ نیشنز کروا لے, UK کروا لے, US کروا لے, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے, ہندوستان نے میزائل آپ کے شہروں کے اندر پھینکے. تو اب یہ تو افسانہ نہیں ہے نا کہ آپ کو اپنی دفاع کو طاقتور بنانا ہے. بالکل آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گلبشن یہاں پہ پایا گیا, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بچوں کی بسوں کے اوپر حملے ہوئے. اس کے بعد بھی اگر ہم نے اس کے اوپر زبانی کلامی بات کرنی اور عملی طور پہ کوئی قدم نہیں لینا تو اس کا تو میرے نظر میں تو ایک ہی اس کا مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سیاست کو ریاست کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, اور میرے لیے تو کم از کم بحیثیت پاکستانی یہ ناقابل قبول ہے. اب تو کوئی بھی پاکستانی یہ کہے گا ہی نہیں کہ جی سیاست کو فوقیت ہونی چاہیے ریاست پہ. کوئی سیاسی ڈفرینسز ہوں بھی تو وہ سب ماضی میں دفن ہو چکے ہیں. لیکن ایک چیز کی وضاحت کہ حکومت کا ایسا کوئی پلان تو نہیں ہوگا کہ PSDP پہ کٹ لگے, عوامی منصوبوں پہ کٹ لگے, اور وہاں سے بیکاز ہمیشہ کمپیریزن ہوتا رہا ہے کہ دفاع اتنا کھا جاتا ہے, تعلیم پہ کم لگتا ہے, صحت پہ کم لگتا ہے, عوامی منصوبوں پہ کم لگتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. غریدہ پہلی بات تو یہ کہ وسائل PSDP کے لیے بھی زیادہ ہونے چاہیے, دفاع کے لیے زیادہ ہونے چاہیے. پہلے تو بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سائز آف دا پائی اتنا چھوٹا ہے کیونکہ آپ 10% اپنی معیشت کا حصہ ٹیکس میں اکٹھا کرتے ہیں جو کم ترین ہے, تو آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کے وسائل نہیں ہیں, تو اسی لیے ہم آپس میں پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اب جو PSDP کی بحث ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ PSDP تو ویسے ہی ایک ایسا خرچہ ہے جو یقیناً اپنی اہمیت رکھتا ہے, پر اگر آپ کے پاس کوئی ریسورس کی کنسٹرینٹ آتی ہے تو آپ تنخواہیں تو نہیں روک سکتے. آپ نے لوگوں کو اگر ملازمتوں پہ رکھا, آپ کو پیسے دینے, تو خود بخود ہی اس کا جو بوجھ ہے وہ PSDP کی ریڈکشن میں آتا ہے. لیکن جب جنگ کے دوران آپ منسٹرز کی تنخواہیں بڑھا دیں گے اور اس سے پہلے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دیں گے, سوالات تو پھر اٹھیں گے. غریدہ میں دیکھیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو وزیر ہیں وہ تنخواہ نہیں لیتے. میری بات سن لیجئے گا, میری بات سن لیجئے گا. جو آپ نے جو سارے کا سارا ایشو دیکھا کہ جی کہ وزیروں کی تنخواہ پتہ نہیں کتنی بن گئی اور کیا ہوا, وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایسے کچھ ہمارے کابینہ کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وزیر بنتے ہیں تو ہمیں MNA کی تنخواہ بھی نہیں ملتی اور ہمارا گھر نہیں چلتا. تو فیصلہ صرف یہ کیا گیا کہ بحیثیت پارلیمنٹیرین ان کا جو ان کی جو مرات ہیں اس تکر ان کو ایکسیس دی جائے. تو پہلی بات تو یہ میں کلیئر آپ کے سامنے کر دوں کہ وزیر کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی, اس کو ایز MNA اگر کوئی MNA ہے تو تنخواہ جو ملے گی وہی رہے گی. اور کیونکہ زیرو تھی تو اس لیے ہم نے وہ میڈیا کے اوپر ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے. سو ایز MNA I will be drawing a salary but as cabinet there is no incremental اس کے اوپر جو benefit میں. تو ایک تو یہ پلیز کلیئر کر لیں. اور دوسری بات یہ غریدہ
کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو چاہتی ہیں کہ وہ حکومت کے اندر آ کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں تو ہر بندہ تو صاحب حیثیت ضروری نہیں ہے ہونا. تو آپ کیا لوگوں کو چاہتی ہیں کہ وہ مجبوری کے تحت پیٹ پہ پتھر باندھ کے آ کے کنٹریبیوٹ کریں؟ تو کیا اچھے لوگ آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ آپ کا اس پہ رائے فرق ہو سکتی ہے, میری اس پہ رائے فرق ہو سکتی ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ پرو بونو کام کرنا, مفت کام کرنا ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں ہو سکتی. اگر علی پرویز چاہے تو وہ نہ لے اپنے تنخواہ, والنٹیئر کرے, بٹ کسی ملک کے اندر آپ مجھے یہ مثال دکھا دیں کہ ڈیفالٹ سیٹنگ یہ ہو کہ جی کہ پارلیمنٹیرین کو یا وزیر کو تنخواہ نہیں ملے گی. آپ کو میں کہوں کہ آپ جی ٹی وی میں کام کرتی ہیں, آپ تنخواہ نہ لیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ملک کی دفاع کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا بیانیہ اور اچھی سوچ پیش کریں, کتنی دیر کریں گی؟ تو ڈیفالٹ سیٹنگ ہو, اس کے بعد اگر آپ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیں. یہ کمپیریزن بڑا ذرا ایک انریلسٹک ہو جائے گا بیکاز آئی ایم ناٹ اے پبلک سرونٹ. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا جی. لیکن انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اور اچھا کیا کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. آئی وش کہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوتا, اس ڈیبیٹ کو ہم مزید ایکسپینڈ کر لیتے, اور آپ اتنے زبردست بہترین گفتگو کر رہے ہیں اور بہت کم وقت میں آپ نے دفاعی بجٹ کہاں سے بڑھ سکتا ہے, اس کی ریئلسٹک انٹیلیجنٹ آپشنز کیا ہو سکتی ہیں, سب آپ نے ڈیفائن کر دی ہیں. When there is a will, you will always find a way. میرا تو یہ ہے. and اس وقت you have to enable the defense forces of this country کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ماؤں کو اپنے بچے کھونے نہ پڑیں لائن آف ڈیفنس کے اوپر, کیونکہ اب آپ کی جو آرٹ آف وارفیئر چینج ہو گئی ہے. اب ایئر ڈیفنس اور آپ کی یہ جو ایئر فورس ہے اب آپ کی افینس بن گئی ہے, ڈیفنس نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس اس کی انیبلمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کو انسان کو آگے لائن کے اوپر کھڑا کرنا پڑے گا, اور وہ جو نقصان جو شاید ڈالروں اور روپوں سے کہیں بڑھ کے ہے اس کی شکل کے اندر آپ کو وہ نقصان بھرنا پڑے گا. تو میرے لیے تو وہ بحیثیت پاکستانی اور وزیر بعد میں دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں تو یہی دعا کروں گا اللہ نہ کرے کہ کسی بھی ماں کو اپنا بچہ کھونا پڑے, چاہے وہ ملک کی دفاع کے اندر ہو. اور ریاست کو ان کو انیبلمنٹ کرنی چاہیے کہ وہ مجبوراً جانی نقصان ہو, اور ہم وسائل اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے دشمن کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کے ان کا مقابلہ کر سکیں. بہت زبردست گفتگو اور بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب. آئی وش کہ یہ کمپلیٹ پروگرام آپ کے ساتھ ڈسکشن کا ہوتا, لیکن انشاءاللہ ایک کمپلیٹ پروگرام بھی آپ کے ساتھ رکھ لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, لیکن ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے ڈسکس بھی کنٹینیو کرے گی ود ریسٹ آف دا گیسٹس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈیبیٹ وہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے. اس سے پہلے حکومتی وزیر آپ کو بتا رہے تھے کہاں سے کٹوتی لگا کے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے چینل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ پروگرام کے لیے جوائن کرنے پہ. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ دفاعی بجٹ میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے, اور اگر کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے 8 ارب کے ساتھ بھی بھارت کو ہرا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غریدہ, جو بھی آپ پلان کرتے ہیں, جو دفاع پلان کیا جاتا ہے, یس آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 8 ارب ڈالر سے 80 بلین ڈالر 8,000 کروڑ کی بات ہو رہی ہے, اس کو آپ نے ہرا دیا. بٹ اٹ ڈپینڈز اپان دی اپلیکیشن. ہم نے تیاری کرنی ہے اینیمی کی کیپیسٹی, اینیمی کی کیپیبلٹی, اور اب تو ان کی انٹینشنز بھی آلموسٹ کلیئر ہیں. اور جو بھی ملٹری جب اپنی تیاری کرتی ہے رسپانس کی, یا جو بھی اپنا ڈیفنس پالیسی بناتی ہیں, وہ ڈیپینڈ صرف 2 چیزوں پہ کرتے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. اب وہ اس کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا, اس پہ ملٹریز دے ڈونٹ گو. بٹ یہاں پر تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں یہ ول بھی نظر آ رہی ہے اینیمی کہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. ود دس مائنڈ سیٹ سٹنگ ان انڈیا, ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے, کیونکہ ابھی تک ان کا جو لارجر ڈیزائن تھا پاکستان کے خلاف وہ مکمل نہیں ہوا. انہوں نے پراکسی کے ذریعے پاکستان کو ویک کرنے کی کوشش کی. ہوتا نارملی جو تھیری چلتی ہے غریدہ تھوڑی سی, اگر ہم وار کی بات کر لیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراکسی لے کر جاتے ہیں ایک سرٹن سٹیج تک, اور پھر ملٹری کی جو کنونشنل فورسز ہیں اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں, اور پھر آپ رائز کرتے ہیں ٹورڈ دی اپر ایسکلیٹری لیڈرز. یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے پراکسیز کا بھی استعمال کر رہے تھے, پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی, سوشل میڈیا اینڈ آل دیٹ, عوام اور افواج کو لڑانے کی.
تو کوئکلی اگر ہم بات کریں تو، اور اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل سچویشن تھی، پھر خیبر پختونخوا میں اپلیکیشن تھی، بلوچستان میں بھی اپلیکیشن تھی. اتنی دیر میں آپ دیکھتی ہیں ذرا پیرلل ایک اور چیز دیکھیے جس کی طرف لوگ غور نہیں کر رہے، وہ ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن. تو اسرائیل نے جب دیکھا کہ اسرائیل نے اپنے جب آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں بہت آگے چلے گیا، تو اس نے اگلا انڈیا پہ پریشر ڈالا ہے کہ تم بھی اس سے جان چھڑواؤ. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، وچ از اے میجر تھریٹ. تو انہوں نے حسن کیا، جلدی سے یہ اپلیکیشن کیا. اچھا اب اس اپلیکیشن ہے، جب تک مودی مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے یہ اپلیکیشن آئے گی. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ جب تک پاکستان اپنا ڈیفنس نہیں کر سکے گا، یا خدا نہ خواستہ آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے تو پھر اس وقت قوم میں ایگریمنٹ ہے کہ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ لازمی ہونا چاہیے. جی بالکل. لیکن کہاں سے ہوگا؟ کیا عوام کا پیٹ کاٹا جائے گا؟ بیکاز پہلے ہی تنخواہ دار طبقہ جو سیلری طبقہ ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے ایسے سیکٹرز ابھی بھی ہیں، یا کوئی بہت سارے ایسے ابھی جیسے 10,000 کے قریب تقریباً 1,000 بلین قریب ہمارا پی ایس ڈی پی میں جاتا ہے، اور ان میں سے بے انتہا پیسہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے جی. وہ اس کی صحیح اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو رہی، چیزیں بھی نہیں ہو رہی. اور یہ اگر اگلی دفعہ بڑھتا ہے اس میں سے کچھ کٹ دیکھیں نا، ایک سال آپ باقی جو کھانا ہے پینا ہے، یا جو فوڈ سیکیورٹی ہے، یا جو تعلیم ہے، جو کریٹیکل سیکٹرز ہیں، ان پہ بے شک آپ کمپرومائز نہ کریں، ان کو انہانس. لیکن کچھ ایسے کچھ ڈیولپمنٹ اگر کچھ عرصے کے لیے رک بھی جاتی ہے، پھر جیسے کچھ ایسے پروگرام ہیں جیسے یہی تو بڑی کریٹیکل ڈیبیٹ ہے کہ پھر ڈیولپمنٹ کے منصوبے روک کے پی ایس ٹی پی کاٹ کے آپ دفاعی بجٹ پہ غریدہ، لگائیں. میں بات تو تھوڑی سی کڑوی ہے بٹ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کا شیئر ہے، صوبوں پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. وہ ان کو آپ فنڈ تو دے رہے ہیں، صوبے بھی پاکستان کے نا، یہ ساری یونٹس مل کے ایک فیڈریشن بنا رہی ہے نا، وہ کوئی پاکستان سے باہر تو نہیں. ظاہر ہے جی، افواج نے صرف اسلام آباد کا دفاع تو نہیں کرنا نا، پنجاب کا بھی کرنا ہے، کے پی کا، بلوچستان کا، سندھ کا، آزاد کسی کشمیر. صوبے کو اپنا دفاع، ابھی دیکھیں جب انڈیا نے اٹیک کیا ہے تو خیبر پختونخوا تو آلریڈی پراکسی کے نیچے ہے، بلوچستان آلریڈی پراکسی اس کے اندر اپلیکیشن ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ کو انہوں نے انگیج کیا، پنجاب کو انہوں نے انگیج کیا، پورا کشمیر انہوں نے انگیج کیا. دیکھیں کشمیر اس وقت پاکستان کی ٹاپ پریارٹی ہے جی. کشمیر از اے کانفلکٹ ہمارا ان کے ساتھ ہے، اور کشمیر میں بھی کانفلکٹ، کشمیر کی جب تک یہ جسٹ ریزولوشن نہیں ہوتی اس کی، تو ہمارے یہ دفاع کی سچویشن ہوتی رہے گی. اور اب وہ وار مانگرنگ جس طریقے سے انڈیا کر رہا ہے، یا جو وار اب بھی تو اپلیکیشن کر دی ہے. ابھی دو نقطے آپ سے گفتگو میں سامنے آ جائے. ڈیفنس بجٹ بڑھنا چاہیے، اور بہت سے دیگر ایونیوز کے ساتھ پی ایس ٹی پی بھی ہمیں ذرا کڑوی گولی کھانی چاہیے. پی ایس ٹی پی میں جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ ضائع ہونے کے بجائے ڈیفنس میں ڈائیورٹ ہو جائے، یہ کہہ رہے ہیں. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وی ہیو اے ویری شارٹ ونڈو آف دا ٹائم. ایک ہوتا ہے نا وقت، آپ پلان دے دیں کہ جی میں نے 5 ایئرز پلان یہ ہے، 10 ایئرز پلان یہ ہے. یہ جو اپلیکیشن ہے مودی کی، دس از خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے. ٹھیک، تو we have a very very short time. کم از کم اس سال کا جو بجٹ ہے، جب ہم بجٹ کے انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی اس بجٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی ہو جاتی ہے. Now that you have served in that ادارہ, in that organization, so what is the accountability of the defense budget? جی الحمدللہ this is the only، ہم نے تو میں لاجسٹکس برانچ میں بھی رہا ہوں. ہماری جو ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں، میجر چنک تینوں فورسز کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، تینوں فورسز میں خاص طور پہ. پھر ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کی طرف بجٹ الگ چلا جاتا ہے. وہ امپریشن یہ ہے کہ سارا ایک ہی شاید ملٹری کے پاس، آرمی کے پاس چلا جاتا ہے، تو ایئر فورس، نیوی اپنے اپنے پرسنٹیج چلی جاتی ہے. اینڈ دیر از اے ویری نہایت ہی زبردست قسم کا سسٹم ہے اس کے ایکسپینڈیچرز کا. پورا ایک پروسیجر ہے جی. اور موسٹلی جو پروکیورمنٹس ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کی کئی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا ڈی جی پی کا ادارہ ہے، جو ڈی جی پی ہمارا پروکیورمنٹس کرتے ہیں. پھر نیوی کی اپنی پروکیورمنٹس ہے، ایئر فورس کی اپنی، اینڈ دیر آر پروسیجرز. اور جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہیں گورنمنٹ کے، پیپرا کے ہو گئے، جو کانٹریکٹس ہیں، جو اتنی شفافیت آپ کو شاید ہی کہیں نظر آتی ہو. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ انڈیا کی طرح جس طرح رافیل میں کبھی ڈیلز ہو رہی ہیں، کبھی وہ ہو رہا ہے، تو اتنی، اور پھر یوزر ٹرائلز الگ ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایک چیکس اینڈ بیلنسز بیچ میں اپلائی کیے جاتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ غریدہ کہہ سکتا ہوں، ہم نے اس کو بہت قریب سے دیکھا کہ ایوری بل، ایک روپیہ پاکستان کا جو ڈیفنس میں بجٹ میں جاتا ہے، دیٹ از کاؤنٹڈ فار. کئی لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں بہت دوسری چیزوں کے ساتھ. بیسیکلی وہ اسکٹل کرنا چاہتے ہیں، جن کو نہیں بھی سمجھ تھی کہ جنگ از راؤنڈ، ہمارے ساتھ کبھی جنگ ہو بھی سکتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے اسپیس فار وار کریٹ کرے، اس کی اپلیکیشن ہے. لیکن اس کی اپلیکیشن ابھی سامنے آ گئی. اب تو کسی کو کوئی شک، تو 100% بجٹ
100% وہ اسی چیز کے لیے لگایا جاتا ہے جس کے لیے ان کو دیا جاتا ہے، اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ پروسیجرز ہے، انمیچبل. رائٹ، جنرل ریٹائرڈ سعید محمود صاحب بہت بہت شکریہ. ڈیفینس بجٹ کے حوالے سے یہ تھا آج کا پروگرام. دیٹس اے ریپ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ 8 o'clock on GTV. اور ڈیفینس بجٹ کے حوالے سے کیونکہ بجٹ کی اب آمد ہے 10 جون کو، فی الحال اس کی تاریخ ہے، باوجود اس کے یہ عید کے دنوں میں بھی فال کر سکتا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 10 جون کی تاریخ غالباً تبدیل کی جا سکے. لیکن بہرحال اب چونکہ بجٹ کے ہی دن ہیں اور ڈیفینس بجٹ ایک خاص کمپوننٹ رہے گا ڈیبیٹ کا، تو اس حوالے سے ڈیبیٹ کنٹینیو رکھیں گے آگے پروگرامز میں بھی انشاءاللہ. I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.